अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनात अज़ीज़, जैसा कि मैं इस फ़र्श अज़ा की इज़्ज़त व हुर्मत बयान करने के लिए या ज़हनों में रासख़ करने के लिए पहले ये जुमला ज़रूर कहती हूँ कि जिस घर में भी फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्न अली बिछ जाता है वो घर कोई आम घर नहीं रहता, बल्कि वो फ़रिश्तों के रफ़्त व आमद की जगह बन जाता है। अंबिया सफ़ूफ़ दर सफ़ूफ़ यानी सफ़े बना बना कर उस घर में तशरीफ़ लाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी जो सादत हमें नसीब होती है वो क्या है कि कहाँ गरीब का घर, कहाँ हुसैन की माँ। इसलिए आमदे बीबी सैयदा ताहिरा रज़िया ज़किया मरज़िया उम्मे अबीहा सैयदतुन निसाइल आलमीन बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। अपने वक्त के इमाम को आज की इस मजलिस में दावत शिरकत देने के लिए मिलकर मवद्दत भरी सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। सूरह फ़ातिहा, नज़र सैयदुश शुहदा, सायर शुहदाए करबला, सीरान शाम कूफा बनी फ़ातिमा ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। सलावत पढ़िए। राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदुल थक़लैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिबे क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन नल मअसूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला इमाम ज़मानिना अबा सालिह अल महदी अदरिकनी अदरिकनी अदरिकना रूही व जिस्मी अबी व उम्मी व औलादी लकल फ़िदा वलअनल्लाहु मिन अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतु अदनिन मुफ़त्तहतुन लहुमुल अबवाब। बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा अहलहू। मोमिनात अज़ीज़, दिन में एक बार हम अगर ये जुमला कह देना तो ना जाने कितनी बरक़ात को हासिल कर लें, कितनी अल्लाह की रहमतों को हासिल कर लें। जबकि ये जुमला है इस तरह से कि कायनात की हर शय पुकार पुकार के ये कह रही है, ये अपने वजूद से ये ज़ाहिर कर रही है कि इस जुमले का हक़ कोई भी अदा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलहू, कि अल्लाह का उतना शुक्र कि जितना वो उसका हक़ रखता है, जितना अल्लाह हक़ रखता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उतना कोई भी हक़ अदा नहीं कर सकता। लेकिन इस जुमले को दोहराना चाहिए अपनी ज़ुबान से। हम इस बात के लिए अपनी ज़ुबानों से दोहराते हैं कि परवरदिगार तेरा लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि तूने हमें तौफ़ीक़ अता की कि हम इस अफ़ज़लुल इबादा में आते हैं। क्योंकि इस अफ़ज़लुल इबादा में भी हम आ रहे हैं तो उसकी अता की हुई तौफ़ीक़ात की वजह से आ रही हैं। जिस तरह से उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वो चाहता था तो हमें किसी भी मखलूक में पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में बनाया और उस पर भी नूर अला नूर है। शुक्र और 7 बार शुक्र इस बात पर है
کہ اس نے ہمیں شیعان حیدر کرار میں بنایا اور فرش عزائے حسین ابن علی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دن بدن جو نور حسین ابن علی کو جمع کر رہے ہیں اپنے روح کے اندر اور اپنی روح کو مضبوط کر رہے ہیں اس نورانی سفر کے ذریعے سے، اس بہشتی سفر کے ذریعے سے، کہ یہ نور حسین ابن علی کہ ان اللہ ہوا خلق الدنیا من نور حسین ابن علی، کہ بے شک کہ اس نے یہ دنیا جو ہے وہ حسین ابن علی کے نور سے خلق فرمائی ہے۔ یہ تمام نور جہان حسین ابن علی ہی کا تو نور ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ شرع ہے، شریعت ہے، سب کے سب نور حسین ابن علی، وجود حسین ابن علی کی برکت ہے، حسین ابن علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مومنات، اس نور کو ہم نے صندوق نور بنا لینا ہے، اس کے اندر ہم نے جمع کرنا ہے، کیونکہ نور کا کشف کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ مجلس میں ہم چل کے آ گئے ہیں اور مجلس کو ہم نے سن بھی لیا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے، توفیق ہے پروردگار کی، لیکن اس نور کو جسے ہم جمع کر رہے ہیں اس کو ہم نے جمع کرنا ہے صندوق نور کے اندر اور محفوظ رکھنا۔ اصل کام محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے نا، تو وہ بہت سارے اعمال کو انجام دیتے تھے اور اسے محفوظ اپنے لیے کر لیتے تھے۔ جیسے بہت سارے علماء کے لیے ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہمارے بڑے بھی اپنے لیے خود ہی پڑھائیاں کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے جو وحشت قبر سے محفوظ رہنے کے لیے میت کے گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ خود ہی اس کا ہار بنا کر جو ہے 41 بار پڑھ کے تو اس کا ہار بنا کر سنبھال دیتے ہیں، اپنے کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ یا بہت سے علماء ہیں وہ اپنی نماز وحشت قبر اور اپنی میت کا صدقہ خود ہی انتظام کر کے پہلے سے ساتھ رکھا ہوتا ہے کفن کے، کہ یعنی اپنے لیے اعمال کو پہلے ہی انجام دے لینا۔ تو یہ کیا ہے کہ رجاءً اسے کہا جاتا ہے، جیسے قضاءً ہوتا ہے نا، قضا تو وہ ہے جو قضا ہو جاتا ہے اور اس کو بعد میں انجام دیا جاتا ہے، لیکن رجاءً ہم پہلے سے ہی اپنے لیے اسے محفوظ کر کے رکھ لیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ جیسے ہم غسل جمعہ کی سب کو اہمیت کا پتہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، صرف اتنا پانی ہے، یا آپ پی سکتے ہیں یا آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں، تو آپ اس دن پئیں نہیں، کھانا نہیں کھائیں اس سے بنا کر پکا کر، بلکہ اسے غسل جمعہ کریں، یعنی غسل جمعہ کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے اگر اس غسل جمعہ کو آپ رجاءً یعنی جمعرات کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو یہ رجاءً ہے، یعنی پہلے سے اس نیکی کو اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ موقع دیتا ہے نا، اللہ قدم قدم پر ہمیں جو ہے نا نیکیوں سے چھوٹنے نہیں دیتا، ہمیں مواقع عطا کرتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ ہم رجاءً جیسے اعمال کو انجام دے لیتے ہیں، یہ نور بھی ہم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھنا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری منزلیں اس طرح سے ہوں گی آخرت کی یا برزخ کی کہہ لیجئے، کہ ہمارے پاس نیکیاں تو بہت ہوں گی، ہمارے پاس اعمال سیئات تو بہت سارے ہوں گے، حسنات تو معذرت کے ساتھ کہ حسنات تو بہت سارے ہوں گے، مگر کیا ہے کہ ہم قدم قدم پر ہمیں وہ اپنے حسنات کسی کو دینے پڑ جائیں گے۔ حسنات کہا جاتا ہے نیکیوں کو، سیئات گناہوں کو۔ تو ہمارے پاس جو حسنات ہوں گے، یعنی ہم ان حسنات کے ساتھ میں اپنے برزخ کے سفر کو بڑے جو ہے اعتماد کے ساتھ گزار رہے ہوں گے، تو ہمیں کوئی ایسا رشتہ دار فرض کریں مل جائے گا تو وہ کہے گا کہ تم نے فلاں جگہ میرا حق کہا تھا، دو ادھر مجھے وہ چاہیے، تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں اپنی کوئی نہ کوئی نیکی یعنی اپنے حسنات میں سے کچھ دینا ہوگا، تو ہم اسے دیتے چلے جائیں گے اور ایسے آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ہمسایہ آ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی حق، کوئی نہ کوئی مثلا اس کا لین دین ہم نے کرنا ہو تو وہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا اپنی کسی نیکی اس کے نام کرنے کی صورت میں، تو ہم آگے بڑھیں گے تو اپنی جان چھوٹے گی وہاں پر۔ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مثلاً ایک مثال دے رہی ہوں، یعنی عالم برزخ کے حالات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، کہ پھر وہاں پر ایک موقع اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارا وہ صندوق حسنات ختم ہو جائے، خالی ہو جائے، تو اس لیے کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے محفوظ کریں
ان حسنات کو، ان انوار کو جو ہم آج کل اس بہشتی سفر کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر مفلس اسے کہا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ دولت مند ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں پتی ہے وہ شخص، تو لیکن اچانک اس کے ساتھ کوئی ایسا فراڈ ہو جاتا ہے یا اس طرح سے اس کے ساتھ کیس ہو جاتا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، نقصان خسارے میں آ جاتا ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اسے خسارے میں کہا جاتا ہے، مگر اخروی لحاظ سے جسے خسارے میں کہا جاتا ہے وہ شخص ہے جسے اپنی سارے حسنات دوسروں کو دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے کی ہوں گی حسنات، اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، مگر اسے کسی دوسرے کو سب کے سب دینے پڑ جائیں اور وہ خود خالی ہاتھ رہ جائے۔ دراصل اسلام اسے خسارے میں کہہ رہا ہے، اسے نہیں کہہ رہا جو دنیا میں اپنی مال دولت لٹا چکا ہے۔ مومنات، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس سعی و کوشش کو جاری و ساری رکھیں، کبھی اپنے فرض و فرائض سے رکے نہیں، کبھی اپنے حقوق ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، غفلت سے کام نہ لیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ کسی شخص نے سمندر کے کنارے جو ہے مولا سے سوال کیا، مولا یہ پانی چلتا ہی رہتا ہے تو کبھی رکتا نہیں ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے، تو مولا نے فرمایا یہ اپنا کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کو چلنے ہی کو کہا ہے، اگر یہ رک جائے تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگ جائے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اپنے حسنات میں اضافہ کرتے چلے جائیں، ہم اپنی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں، ہم ابواب حائے جنت سے دوستی کرتے چلے جائیں، ہم ابواب حائے جنت کے قریب تر ہوتے جائیں، اور یہ جو جنت کے گیٹ ہیں ان کا تعارف حاصل کرنے کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے نا ان انوار کو جمع کرنا ہے اور پھر اس قابل ہونا ہے۔ تو مومنات، ابھی تک ہم جو ابواب حائے جنت ہیں، جنت کے دروازے، ان کا جو تعارف حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ دہرائی کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ یاد کرتی ہوں جب میں مطالعہ کرتی ہوں، اور پھر میں پچھلے کو بھی بار بار یاد کرتی ہوں، اور کرنا چاہیے کہ ہم سب اس درس گاہ کے طالب علم ہیں، ہم سب اس درس گاہ حسینی میں آئے ہوئے ہیں نا، تو درس لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ خزانے کشف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلے دروازے کا کچھ اس طرح سے تھا، آپ بھی میرے ساتھ یاد کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی میں اسکپ کر جاؤں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ سب سے پہلے کنجی کون سی تھی؟ القناعہ، ٹھیک ہے، القناعہ۔ دوسری کنجی تھی بذل الحق، تیسری تھی ترک الحقد۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ پہلا دروازہ، اس کی جو 4 چابیاں تھیں، 4 چیزوں کو ہم نے ہر روز سیکھنا تھا نا، پہلا کلمہ ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد القناعہ، بذل الحق، ترک الحقد و مجالس اہل الخیر۔ اور دوسرے دروازے کی جو پہلی کنجی تھی وہ تھا کہ مسح رؤوس الیتامی، یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور اس کے بعد تھا اتعطف علی الاراملہ، یعنی لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا بیواؤں کے ساتھ اور ان کی شادیاں کرانا، اور جو ان کی شادیاں کرائے گا اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھے گا۔ یعنی رشتہ کرانے والے جنہیں ہم حقیق سمجھتے ہیں نا، صرف کرایہ دے کے، پاکستان میں تو یہ اس طرح سے کچھ رواج ہے کہ کرایہ دے کے بھیج دیتے ہیں اور ایک سے دوسری دفعہ آئے تو اسے ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے سر کے اوپر ایک تاج سجائے گا، اور وہ نورانی تاج ہوگا، سب اس کو اس تاج میں دیکھیں گے اس مقام کے اوپر۔ اتعطفو علی الاراملہ، اور اس کے بعد تھا سعیو فی حوائج الناس، کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے بعد تھا التفقت فی الفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا۔ فقراء اور مساکین کا حق بھی یاد رکھیے، یتیموں کی طرح ایسا حق ہے کہ جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں فقراء کو اور مساکین کو، اگر یہ صدقہ ان کا حق ہے اور ہم جو حقدار نہیں ہے اس کو پہنچا دیں تو وہ بھی ہم مجرم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی پہچان کرنی ہوگی کہ کون فقراء ہیں، کن تک ہم نے حق پہنچانا، ہم حق صحیح جگہ پر پہنچا دیں تو صدقہ جو ہے نا اپنا اثر دکھاتا ہے، پھر صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے، پھر صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، پھر صدقہ موت کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا درست استعمال۔ اور پھر آج ہم نے جو جنت کے تیسرے دروازے کا تعارف حاصل کرنا ہے
اس میں परवरदिगार आलम कौन सी 4 हसाइल बता रहा है कि जो दरअसल जन्नत का तीसरा दरवाज़ा है और दरअसल जन्नत की ये चारों तीसरे दरवाज़े की कुंजियां हैं, चाबियां हैं। ठीक है, उसमें है क़िल्लतुल कलाम। इसमें तकरीबन ये है कि हर चीज़ को कम करना है हमने। क़िल्लतुल कलाम, क़िल्लतुल ताम, क़िल्लतुल मनाम और क़िल्लतुश शहवा। ठीक है, क़िल्लतुल कलाम, क़िल्लतुल ताम, क़िल्लतुल मनाम और क़िल्लतुश शहवा। क़िल्लतुल कलाम यानी कम बोलें, कम खाएं, कम सोएं, और शहवा से कम जो है ना रजू करें। उसमें क्या है कि क़िल्लतुल कलाम, इंसान सोचता है कि क्यों हम कम बोलें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होता है। क़िल्लतुल कलाम यानी कलाम ही आपका अक्कास है, आपके अदा किए हुए अल्फाज ही आपके अक्कास है। मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अक्लमंद वो नहीं जो तुलानी अबहास में पड़ जाता है, बहस व मुबाहसा करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है ना वो तफक्कुर और तदब्बुर की वजह से जो है ना अबहास होती हैं। लेकिन आम हालात की बात हो रही है कि जो ज़्यादा बहस लगाता है वो अक्लमंदों में से नहीं। मुख्तसर कलाम मगर जामे, मुख्तसर से मुराद और जामे से मुराद ये है कि आपका कलाम छोटा हो मगर मुज़मिर हो कुल के कुल आपके मानी व मतलब का। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप बयान करना चाह रहे हैं, उसको एक ही जुमले के अंदर या चंद जुमलों के अंदर या छोटे कलाम के अंदर बड़ी बात को कह जाना क़िल्लतुल कलाम कहलाता है। जैसे हमने देखा नहजुल बलागा जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर मौला के कलमात हिकमत हैं जिन्हें कलमात क़िसार कहा जाता है। तो ये सिर्फ़ एक जुमला है जैसे, तो वो कलमात क़िसार जो हैं, कलमात हिकमत जो है मौला के एक जुमला वो पढ़ें, वल्लाह उसकी तफसीर इतनी लंबी करनी पड़ती है कि पढ़ने वालों को मालूम है जो नहजुल बलागा से मुतमस्सिक रहते हैं कि मौला कैसे एक छोटा सा जुमला कहते हैं और उसके जो है उसके अंदर हर तरह के मानी मतलब दाखिल हो जाते हैं। अक्लमंद शख्स एक जुमले से ही जो है ना सब कुछ समझ जाता है। जैसे मौला को 12,000 खतूत आए थे मौला इमाम हुसैन को कूफा से, और उसके बदले में मौला ने सिर्फ़ एक जुमले के ज़रिए से जवाब दिया था। ठीक है, हज़रत मुस्लिम को भेज के। और क्या फरमाया था उसके अंदर कि हज़रत मुस्लिम की मजलिस में शायद मैंने आपको ये बयान भी कर दिया हो जुमला, क़द बुइस्तु अलैकुम अख़ी व अब्न अम्मी व फ़िक़ती। सब का सब इसके अंदर मुज़मिर था कि मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ अपना भाई और अपना इब्न अम, और है या फ़िक़ती, ये मेरा फ़िक़ा है, ये मेरा एतमाद है, यही मेरा सब कुछ है। ठीक है, तो उसके अंदर मौला ने एक जुमला। इसी तरह से इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम अपने भाई को हज़रत हनफिया को भी जो ख़त लिखा था ना, उसके अंदर भी मौला ने सिर्फ़ एक जुमला लिखा, और वो जुमला क्या था कि ए मोहम्मद हनफिया, ऐसे ही हालात सारे बयान करने थे ना जैसे, तो कि कैसे हालात में आप और किस तरह से क्या हालात वाक़यात हैं वहाँ के। तो मौला ने ये जुमला लिखा कि ऐसे ही हैं कि जैसे ये दुनिया थी ही नहीं और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक जुमला देखें। और यह है कि क़िल्लतुल कलाम इस चीज़ को कहा जाता है कि बहसें छोड़कर काम की बात की जाए, किसी के जो है ना मामलात में ज़्यादा दखल न दिया जाए, फ़ुज़ूल की मुदाखलत करके अपनी शख्सियत अपनी पर्सनालिटी को ख़राब ना किया जाए, और जब कलाम किया जाए तो खालिस और ऑथेंटिक, और इसी तरह से इतना जो है ना मवाद से पुर हो, और उसके अंदर जो है मस्बत और जिसे कह सकते हैं ना कि मज़बूत किस्म के अल्फाज हों, दलाइल से मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू, इसे क़िल्लतुल कलाम। और क़िल्लतुत ताम, कम खाएं। ज़्यादा खाना इरादों को कमज़ोर करता है, मौला फरमा रहे हैं नहजुल बलागा के अंदर। ज़्यादा खाना इरादों को कमज़ोर कर देता है, और ज़्यादा सोना भी मौला फरमाते हैं कि इरादों को कमज़ोर कर देता है।
ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہوتا ہم سے کچھ ہے. جو پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے، وہ لوگ متوازن غذا نہ کھانے کی وجہ سے ان کے اندر جو کیفیتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو عجیب و غریب گیسیں چل رہی ہوتی ہیں، یا نہ جانے کیا معاملات ان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں نا، جیسے جنک فوڈ ہے یا اس طرح کے کھانے کے جو آپ کی انرجیز کو پورا نہیں کرتے، یا اس طرح کے کھانے کہ جو ہے نا آپ کو ایکٹیو نہیں رہنے دیتے، وہ آپ کو سستی اور کاہلی کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ایسے کھانوں سے اسلام منع کر رہا ہے. قلت الطعام کا مطلب یہ ہے. اور قلت الطعام یہ بھی نہیں ہے اب کہ بالکل آپ جو ہے نا چوزی سے ہو جائیں اور بالکل نہ کھائیں. مولا ویسے نہج البلاغہ کے اندر جو فرما رہے ہیں نا، وہ یہ جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. تو کھائیں مگر خالص غذائیں اور متوازن غذائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی غذائیں جو ہماری عقل کو بڑھاتی ہیں، جو ہماری صحت کو مضبوط رکھتی ہیں، جو ہمیں ایکٹیو رکھیں، جو ہمیں اپنے ارادوں پر عمل کرنے کے قابل رکھیں، جو ہمیں انرجی اور طاقت دیں. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں کھانے سے قرآن بھی ارشاد فرمانا ہے کچھ غذاؤں کو بھی، بلکہ قرآن جو ہے نا وہ ان کا نام بھی لے رہا ہے. جیسے اصل شہد کا نام لیا گیا ہے، زیتون کا نام لیا گیا ہے، جو زیتون استعمال کرتے ہیں، یا زیتون چند قطرے ہر روز استعمال کیے جاتے ہیں. یہ انسان چیزیں جو ہیں، خرما ہے، کھجور وغیرہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی عقل کو بڑھاتی ہیں، آپ کے جسم کو توانا رکھتی ہیں، اور ہمارے غصے کو کم کرتی ہیں. یہ جو غصہ ہر چیز پر حاوی ہو کر ہمارا کلام بھی خراب کر دیتا ہے، ہماری نیند بھی خراب کر دیتا ہے، اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا نا، یہ جو متوازن غذائیں ہیں یہ درست عمل کرتی ہیں خدا کے بنائے ہوئے نظام کی. تو مومنات عزیز، اس کے ساتھ ساتھ قلت المنام. آج کل کیا رواج ہے؟ سارا دن سوئے رہنا ہے، ساری رات جاگتے رہنا ہے، جبکہ اللہ نے ایک نظام دیا ہوا ہے ہمیں. نظام کائنات کیا ہے؟ مغرب کی اذان ہے. وہ کس لیے ہے؟ کہ ہم مغرب پڑھ رہے ہیں، شام شروع ہو گئی، اس کے بعد رات کیا؟ عشاء کے بعد ہم نے ایک قدرتی جو اللہ نے نظام دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے بس ہم جب سو جاتے ہیں، ایک یہ قدرتی نظام کے مطابق سو رہے ہیں. اس کے بعد سحر میں اٹھ جائیے، نماز شب کے لیے اٹھ جائیں. اگر ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں نا کہ ہمیں گہری نیند نہیں آتی، شاید سٹریس ہے، شاید ہمیں کوئی ٹینشنیں ہیں، شاید کوئی بیماری لگ گئی ہے. اگر ہم گہری اور اچھی نیند کے متمنی ہیں تو وقت سحر اٹھ جائیں. انشاءاللہ جو روٹین پروردگار عالم نے قدرتی دی ہوئی ہے اس کے مطابق رات کو ہمیں گہری نیند آئے گی. سحر کے وقت اگر سحری کے ٹائم اٹھیں اور اس کے بعد نماز شب پڑھیں، اور ساتھ میں نماز فجر پڑھ کے دعائیں وغیرہ پڑھ کے، اور جو جابس پہ جانے والے لوگ ہیں وہ اپنی روٹین کو ویسے سیٹ کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ کیا ہے کہ قلت المنام سے زیادہ معنی و مطالب ڈسپلن کے لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے اوقات کو مرتب کیجئے. یہ نہیں کہ اگر سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو جاگے چلے جا رہے ہیں. یہ چیزیں بھی جو ہے نا ہماری زندگی میں کامیابی سے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو قلت الشہوہ. تو مومنات عزیز، ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ہم ان درہائے جنت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر ایسی شخصیات ہیں، ایسی مستورات ہیں جو ہمارے لیے قدوہ ہیں. قدوہ یعنی رول ماڈل ہیں. خود بی بی جو ہیں ہمیں جو ہے ناقہ کی بلندی پر بھی نمازیں پڑھ کر، نماز شب پڑھ کے بتا رہی ہیں کہ اوقات کو مرتب صرف گھروں کے اندر نہیں، یا صرف بہانے بازیاں نہیں، یا ہم آج کل کے حالات بیان کر کے نہیں. پھر اگر اللہ کی قدرت سے ٹکرا رہے ہیں تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے. وَإِلَّا بی بی راستوں میں ہر منزل پر بھی نمازوں کو عطا کر کے اپنے اوقات کو مرتب کر کے ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک کامیاب ترین عورت کس طرح سے معاشرے کے لیے بھی، کس طرح سے دین کے لیے بھی مثبت ثابت ہو سکتی ہے. تو مومنات، بی بی پاک وہ ہستی ہیں کہ اپنے وقت کے اندر رہنا ہوتا ہے. مجھے اس لیے اپنے کلام کو مختصر کر کے فوراً چھوڑنا پڑتا ہے
کہ بی وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں شریکۃ الحسین بن کر جو ہے نا مولا کا ساتھ دیا اور رسول اللہ کے دین کو نصرت عطا کی۔ مومنات، بی بی پاک کی 2 اولادیں شہزادہ اون و محمد، آج ان شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ شریکۃ الحسین بی بی جو روز عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے نا، تو بی بی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بی بی نے اپنے اون و محمد کے شانے کیے، ان کی آنکھوں میں سرما لگایا، ان کے چہروں کو خوبصورت بنایا، چھوٹے چھوٹے سے امامے ان کے سروں پر ڈالے اور کہا، بیٹو اے میرے شہزادو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت جنگ مانگو۔ جانتی ہیں، ان ننھے ننھے شہزادوں کو لائیں اور لا کر اپنے بھیا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ بھیا، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، نانا کا دین بچنا چاہیے، میرے شہزادے اس راہ پر قربان کر دو۔ مومنات، کس طرح سے امام حسین نے اجازت دی ہوگی؟ میں کہتی ہوں مولا عباس کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ گود کے پالے میدان میں جا رہے ہیں۔ جعفر طیار کے پوتوں نے 8 اور 9 سال کا سن بتایا جاتا ہے، جو مستند روایات ہے نا اس کے مطابق جو علماء پڑھتے ہیں، مستند ہمارے اساتید استاد جو پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 8 9 10 سال کے درمیان ان کی عمریں تھیں۔ تو یہ شہزادے گھوڑوں پر کیسے سوار ہوئے کہ ایک شہزادے کو امام حسین نے سوار کرایا تو دوسرے شہزادے کو مولا عباس سوار کراتے ہیں۔ خیمے سے برآمد ہوئے جعفر طیار کے یہ دونوں پوتے میدان میں آ کر جب لڑے، ہر کسی کی صدائی یوں لگتا ہے جعفر طیار تشریف لے آئے ہیں۔ مومنات، میں کہتی ہوں ان کے مصائب زیادہ تاریخ میں نہیں ملتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے رجز پڑھا ہوگا یا کس طرح سے انہوں نے جنگ کی، یہ ننھے شہزادے، مگر جب خود کربلا جائیں نا تو ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ میسرہ اور منع کی طرف اس طرح سے انہوں نے حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر یہ شہزادے میدان کربلا کی سرحدوں سے باہر نکل چکے ہوئے تھے۔ جب گنج شہداء میں سر دیکھا جاتا ہے نا، وہاں دعائیں کر کے یا وہاں پر زیارت کر کے جب ہم نام پڑھتے ہیں تو وہاں شہزادہ اون و محمد کے نام موجود نہیں ہیں۔ جب اپنے سالار گائیڈ سے پوچھا جائے نا تو وہ بتاتے ہیں جب ہم روزوں کی زیارت پہ جاتے ہیں تو کربلا سے بہت سفر کر کے جانا پڑتا ہے، سب آپ جانے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کی کتنے دور روزے ہیں۔ مومنات، یہ شہزادے مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے لاشیں لے کر خیمے میں آنا چاہتا تھا نا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا عباس ان کے لاشیں لے کر آئے تھے اور گنج شہداء میں جب آئے ہیں، مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے ہر لاشا لانے پر میری بہن میری تسلی و تشفی کے لیے دوڑتی ہوئی میری طرف آتی تھی، مگر اب کی بار میں تلاش کر رہا تھا میری شریکہ میرے قریب آئے اور نہ مجھے کسی طرح سے کوئی الفاظ کہے، مگر میں کیا دیکھتا ہوں زینب موجود نہیں ہے۔ جب میں نے سوال کیا زینب کہاں ہے، بتایا گیا وہ سجدہ شکر میں ہے۔ الہی تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، میرے حسین پر، نانا کے دین پر میرے دونوں شہزادے فدا ہو گئے، قربان ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں، بانیان کا فرش عزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہی بی بی زینب کی اس جوڑی کا واسطہ ہے، ان کی جوڑیوں کو سدا سلامت رکھنا۔ آئمہ معصومین کی عزت کا واسطہ ہے، قاسم ہاشم اور ثانیہ زہرا کے نیک نصیب ہوں، اعلیٰ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں، ان کی طرف سے ان کے ماں باپ کا کلیجہ سدا ٹھنڈا رہے، ان بچوں کو راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، یہ عزاداریاں ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہو جائیں، یہ بچے اپنے اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ الہی جتنی مستورات تشریف لائی ہیں سب کا چارل کیا قبول و منظور ہو، سب کے دامن مراد کو بی بی سیدہ پر فرمائے، سب کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی بی بی پاک زینت بنا لیں، اور صدقہ آل رسول کا
ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، مرنے سے پہلے امام کی زیارت کا قابل بنا دیجئے، مر جائیں تو قبروں سے لبیک کہتے ہوئے ضرور اٹھیں، الہی مرے تو حسین حسین کرتے، قبر سے اٹھے تو علی علی کرتے، روز قیامت دامن پانچ بارہ کہو، ہاتھ ہم نہ چیز گناہ گاروں کہو، آمین ثم آمین، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔